सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। ये वही जगह थी जो मुझे ख्वाब में नजर आती थी, लेकिन ये तो एक मिट्टी का ढेर थी। असल चेहरा इस कब्र में ना था, बल्कि वो तो जिंदा और सलामत था, मेरी तरह चलता फिरता, हंसता मुस्कुराता था। मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। जब शाम के साए उभरने लगे तो मैं उठा और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। मेरा आज पूरा ख्याल, पूरा जहन उस महजबी की मुस्कुराहट पर था। कितनी हसीन नजर आती थी जब उसके हसीन लबों पर मुस्कुराहट फैली थी, जब उसने मुझे खुशामदीद कहा था, जब उसने आंखों ही आंखों में मुझे बता दिया कि काशिफ, मोहब्बत की आग में तुम अकेले नहीं जल रहे हो, ये आग धीमे धीमे मुझे भी जला रही है। मैं भी तेरी सूरत के दीदार को तरस गई थी। इन्हीं खूबसूरत सोचों में मैंने चारपाई जो अंदर कमरे में बिछी हुई थी बाहर निकाली और उस पर लेट गया और उन बुजुर्ग का इंतजार करने लगा जो मुझे खाना खिलाते थे। आज बुजुर्ग न आए, शायद भूल गए थे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत थी कि रात भूखे बसर कर लेता। जब काफ़ी अंधेरा छा गया तो मुझे अपने करीब से अजीब किस्म की चेमगोइयाँ महसूस हुई। कोई मेरे इर्द गिर्द एक दूसरे से बातें कर रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन किसी भी चीज़ का वजूद नजर न आया। एक कुदरती खौफ था जो मेरे दिलो दिमाग को मफलूज करने लगा। आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता अजीब अंदाज पेश करने लगी और चंद लम्हों बाद एक चेहरा नजर आया। ये चेहरा देखते ही मेरी चीख निकल गई। ये वही जली हुई औरत थी जिसे मेरे सामने दफन किया गया था, जो मुझे पकड़ने की कोशिश में मसरूफ़ थी, लेकिन न जाने क्या वजह थी कि मुझे पकड़ नहीं पा रही थी। वो औरत कभी पूरा मुंह खोलकर हंसती, कभी कुछ करती और कभी कुछ। पसीने से मेरा जिस्म पानी पानी हो रहा था। खौफ से मुंह से कुछ पड़ा भी नहीं जा रहा था। और उसके साथ ही एक दूसरा चेहरा रूनुमा हुआ। यह चेहरा उससे भी बदतर था। उसके चेहरे का तमाम चमड़ा एक तरफ को लटका हुआ था और दूसरी तरफ ऐसे था जैसे वहां कभी चमड़ा था ही नहीं। ये भयानक शक्ल मैंने पहली दफ़ा देखी थी। मुझे उन बुजुर्ग का ख्याल बार बार आ रहा था कि बेटा, तुम खुद को खुद ही मौत के हवाले करने जा रहे हो। उनकी ये बात हकीकत थी। मौत आंखों के सामने खड़ी मेरी बेबसी का तमाशा देख रही थी। इससे कबल कि वो मुझ पर कोई वार करती, मुझ में हिम्मत पैदा हुई और मैं कुरानी आयत का विर्द करने लगा और फिर उनके उभरते हुए कहकहे मान पड़ने लगे। इसके बाद एक अजीब शक्ल इख्तियार करने के बाद वो दोनों गायब हो चुकी थी। उनके गायब होने के कुछ देर बाद मुझे अपनी शहजादी दिखाई दी, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद करने के बाद कुछ उठाए हुए मेरी तरफ चली आ रही थी। उसकी हिम्मत देखकर मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी। वो एक औरत होते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही है और मैं मर्द होकर पसीने में भीगा हुआ हूँ। मैंने फौरी अपना हुलिया दुरुस्त किया। चेहरे पर जो खौफ के असरात थे ख़त्म हो गए और मैं उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे पास आते ही वो बोली, काशिफ, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा ये बात जाहिर कर रहा है कि तुम यहाँ अजीब कश्मकश में मुब्तला थे। उसके ये अल्फाज मेरे लिए हैरान कुन थे। ये बात मान लेता हूँ कि खौफ चेहरे से टपकता हुआ उसने पढ़ लिया होगा, लेकिन मेरा नाम उसे कैसे पता था कि मेरा नाम काशिफ है? फिर वो बोली, क्या बात है? तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आज पहली दफ़ा देख रहे हो। नहीं, दरअसल बात यह है कि उसने मेरी बात को दरमियान से ही काट डाला। तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस अंधेरे में यहाँ तक कैसे अकेले पहुँची? तो जनाब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम गांव के लोग हैं और यहाँ आना जाना हमारा रोज़ाना का मामूल है। अजीब अंदाज था उसकी बात में। तुम भूखे थे ना, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लो। बैठो। मैं मुश्किल से अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ अदा कर रहा था। वो एक तरफ हटकर ज़मीन पर बैठ गई। उसके आने से मैं अजीब कश्मकश में था। एक तो इतनी जल्दी वो मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी, दूसरा मेरा नाम उसकी ज़ुबान से, तीसरा मेरा इतना ख्याल कि मेरे लिए खाना ले आई, चौथा ये कि उसे कैसे मालूम था कि मैं भूखा हूँ, कि मैंने कुछ खाया है कि नहीं, और पांचवी ये बात कि अकेली लड़की बिला झिझक, बिला किसी खौफ के एक मर्द के पास, और वो भी रात के इस पहर तन्हाई में। लेकिन फिर इन तमाम बातों की मेरे दिल ने खुद ही तस्दीक कर दी कि हो सकता है कि उसे मुझ पर भरोसा और एतमाद हो, तभी रात की तन्हाई में आ गई थी। दूसरी बात यह कि दरवाजे की ओर से उसने देख लिया होगा कि मेरे पास आज कोई खाना वगैरह नहीं लाया, और फिर यह भी तो हो सकता है कि उसको मेरे नाम को उस वक्त इल्म हो गया हो जब दरख्त के नीचे मैं बुजुर्ग को अपने बारे में तफसील से आगाह कर रहा था। ये तमाम ख्याल मैंने झटक दिए
اور محبت بھرے انداز میں کہا، کیسی ہیں آپ کے سامنے ہوں۔ پھر میں نے اپنی بات کو فوری طور پر اصل روپ دے ڈالا، میں آپ کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں۔ آپ کا چہرہ کئی بار میں نے خواب میں دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے لبوں پر مجھے پیار نظر آتا تھا، مجھے پیار سے آپ پاس بلاتی تھی، اور آج میں آپ کے بالکل قریب ہوں۔ ہمارے پیار نے ہمیں ملا دیا ہے۔ میری ان باتوں پر اس کے ہونٹ کھلے اور زوردار قہقہا بلند ہوا، جو اندھیرے کے سناٹے میں پھیلتا ہوا شاید گاؤں تک بھی پہنچ گیا ہوگا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا، اپنی باتوں پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یوں یکدم حال دل بیان نہیں کر دینا چاہیے تھا، پہلے کم از کم ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتے پھر یہ باتیں کہتا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ نہ جانے زبان میں اتنی قوت کیسے آ گئی تھی کہ میں نے فوری تمام کی تمام داستان اس پری چہرہ کے گوش گزار کر دی۔ چند ہفتوں کے بعد اس نے پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا کشش تھی، کیا جادو تھا کہ میں ایک بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر وہ کھانوں کے برتن اٹھائے جن راہوں سے آئی تھی واپس لوٹ گئی۔ جب تک وہ گھر کے اندر داخل نہ ہوئی تھی میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھر جاتے ہی پہلے والا منظر نظر آنے لگا، وہی دو ہیبت ناک چہرے میری چارپائی کے ارد گرد گھومنے لگے۔ ان کی آنکھیں، ان کے چہرے، ان کے جسموں کو دیکھ کر مجھ پر خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ زبان سے ورد الہی شروع ہو گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ دونوں قبرستان کی طرف چلی گئی اور قبروں میں جا کر گم ہو گئی۔ ان دونوں کی جگہ بھی قبروں کے اندر تھی، اور وہ ایسے ہی قبروں سے باہر نکلتی تھی جیسے مجھے خوابوں میں اپنی شہزادی نکلتی نظر آتی تھی۔ اس کے بعد قبرستان کے آس پاس سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہی، لیکن جب تک مجھے نیند نہ آئی میں نے ورد الہی اپنی زبان پر جاری رکھا۔ اس قبرستان میں سوتے ہوئے آج میری دوسری رات تھی۔ ایک رات میں باہر سویا ہوا تھا، مجھے ابھی نیند نہ آئی تھی بلکہ اپنی محبوبہ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ کمرہ جہاں میں کوئی دیا بھی نہ جلاتا تھا، اتنی روشنی دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور دل میں یہ خوف بھی ابھرا کہ چڑیلیں مجھ پر حملہ آور ہونے والی ہیں۔ لیکن میں اندر کا نظارہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون سی چیز تھی جس کے جلنے سے کمرہ اس قدر روشن ہوا تھا۔ میں زبان پر ورد الہی کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ایک کونے میں جب میری نظر پڑی تو وہی عورت کی میت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں واپس لوٹا تو باہر سے چارپائی غائب تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی خوف سے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ پیچھے سے قہقہوں کی آوازیں مسلسل میرا تعاقب کر رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں قبر پر جا گرا۔ چند لمحوں بعد میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے میری شہزادی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا تھا۔ میرا خوف تو ختم ہو گیا تھا، لیکن حیرانگی میں اضافہ ہو گیا کہ یہ اکیلی اتنے بڑے قبرستان میں کیسے آ گئی۔ اس سے قبل کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا وہ خود ہی بول پڑی، حیران ہونے والی بات نہیں، میں گھر میں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور تم مصیبت میں ہو، میں نہ پہنچوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کیا کشش تھی اس کے چہرے پر کہ میں اسے دیکھتے ہی دنیا بھول جاتا، اور اس کی آواز میں اس قدر مٹھاس تھی کہ لگتا تھا جیسے مجھے صدیوں سے چاہتی ہے اور یہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے دلاسا دے کر وہ چلی گئی اور میں بھی اس کے ساتھ اپنے کمرے تک آیا۔ وہاں نہ روشنی تھی نہ کوئی اور چیز، چارپائی بھی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اس کے جاتے ہی مجھے درخت کے آس پاس دھیمی دھیمی آوازیں آنے لگی۔ خیر یہ تو روز کا معمول تھا۔ میں نے ورد الہی زبان پر جاری رکھا جس سے آوازیں دور ہوتی گئیں۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ صبح سویرے ہی وہ میرے لیے ناشتہ لے آئی اور فوری واپس لوٹ گئی۔ اتنی صبح ناشتہ تیار کر لینا اور فوری واپس چلے جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال اسے جلدی ہوگی تبھی وہ چلی گئی ہوگی۔ اس کے کھانوں میں اتنی لذت ہوتی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے لذیذ کھانے نہ کھائے تھے، اور نہ ہی کھانوں کی اتنی اشتہا انگیز خوشبو کبھی میں نے سونگھی تھی۔ میرا دل ہر لمحہ ہر پل اس کے قریب ہوتا گیا۔ دل چاہتا کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر دنیا کی نظروں سے دور جنگلوں میں بسیرا کر لوں، جہاں صرف وہ ہو اور میں، اور بس میں اسے دیکھتا رہوں۔ یہ کیسی لڑکی تھی میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی بھی فرد مجھے نظر نہ آتا تھا۔ اتنی حسین و جمیل ہونے کے باوجود گاؤں والوں سے ناتا کیوں توڑے رکھا تھا؟ اس کے گاؤں کی عورتیں اس کے گھر میں کیوں نہیں جاتی تھیں؟ آخر یہ کیا کہانی تھی جسے جاننے کے لیے میں بیتاب تھا۔ جب صبح ہوئی، سورج نے اپنا سر ابھارا تو بزرگ صاحب میرے لیے کھانا پکڑے ہوئے میرے پاس آتے ہوئے دکھائی دیے۔
آج میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ بزرگ سے اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کروں گا۔ دعا سلام کے بعد بزرگ چارپائی پر بیٹھ گئے اور میں احتراماً زمین پر بیٹھ گیا، اور جو وہ کھانا لائے تھے انہوں نے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، جو میں نے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا کھا چکا تو بجائے کہ میں کچھ سوال کرتا، بزرگ خود ہی بولے، بیٹا یہاں تمہیں رات کی تنہائی میں خوف تو نہیں آتا؟ میں نے کہا، جی آتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ قبرستانوں میں راتیں بسر کرنا میرا معمول بن چکا ہے۔ بہت کچھ دیکھتا ہوں، اور ویسے بھی جب موت نے آنا ہے تو پھر چھوڑ کر تو نہیں جائے گی۔ موت کا فرشتہ محلوں کے تہخانے میں بھی جاتا ہے تو ویرانوں میں بھی۔ موت تو محلوں میں بھی آتی ہے اور ویرانوں میں بھی، پھر بھلا ڈرنا کیا؟ وہ بولے، بیٹا بڑی ہمت والے ہو اور بڑے بہادر انسان ہو۔ تم نے شاید محسوس نہیں کیا کہ گاؤں کے لوگ جب اندھیرا پھیل جاتا ہے تو گھروں سے نکلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیوں بابا جی؟ میں نے کہا، بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ سامنے گھر نظر آ رہا ہے تمہیں؟ بزرگ نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا جہاں میری شہزادی رہتی تھی۔ ہاں بابا جی، اچھی طرح نظر آ رہا ہے۔ کیا ہوا تھا اس گھر میں؟ کچھ نہ پوچھو بیٹا، بس سمجھ لو کہ ایک ہنستا بستا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ یہ گھر گاؤں کے تمام گھروں سے خوبصورت تھا اور گاؤں کے جاگیردار کا گھر تھا۔ بس ایک قیامت تھی جو اس گھر پر برپا ہوئی تھی، جو سب کو چھڑا کر لے گئی۔ بابا جی آخر کیا ہوا تھا جاگیردار کے خاندان کے ساتھ؟ میرے اندر ایک تجسس ابھر رہا تھا جو مجھے یہ کہانی سننے پر مجبور کر رہا تھا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، جاگیردار صاحب کی الگ ہی ٹھاٹ باٹ تھے۔ چلو آؤ تمہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ بابا جی قبرستان کی طرف چل پڑے۔ میں نے بھی ان کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ قبرستان کے اس حصے میں چلے گئے جہاں میں نے وظیفہ کرنے کا ارادہ بنایا تھا اور جہاں خواب میں مجھے قبر پھٹتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ پھر ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولے، بیٹا یہ جاگیردار کی قبر ہے، یہ جاگیردارنی اور یہ ان کے بیٹے کی، جس کی وجہ سے یہ خاندان قبروں تک پہنچ گیا۔ بابا جی کیا کیا تھا جاگیردار کے بیٹے نے؟ میں مکمل کہانی سننے کے لیے بے چین تھا۔ بیٹا اس گھر میں بہت گہما گہمی تھی۔ جاگیردار کے ارد گرد گاؤں کے لوگوں کا ہر وقت مجمع لگا رہتا تھا۔ گاؤں کے تمام فیصلے جاگیردار ہی کیا کرتا تھا۔ ان کی اولاد نہ تھی، اور ایک لڑکا جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے لیا تھا، بہت پیار سے اسے پالا تھا، جو ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑتا چلا گیا۔ جب وہ جوان ہوا تو اپنے اوباش دوستوں کو، جو کبھی اس گاؤں میں ہی رہتے تھے، اپنے پاس بلاتا۔ پوری رات جوا چلتا، شراب چلتی، رقص و سرود کی محفلیں جمع کرتی، فحاشہ عورتوں کا میلہ لگا رہتا۔ جاگیردار صاحب نے جب یہ دیکھا تو ایک دو دفعہ سختی کی۔ پہلے تو وہ جاگیردار کی باتیں برداشت کرتا رہا، پھر ایک روز جب جاگیردار نے اسے غلط کاموں سے منع کیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ جاگیردار صاحب کے منہ پر دے مارا۔ یہ تھپڑ اس کے بیٹے نے مارا تھا، جسے دونوں میاں بیوی نے بڑے پیار اور بڑے لاڈوں سے پالا تھا۔ وہ سوتے میں بھی کسی چیز کی فرمائش کرتا تو فوراً جاگیردار صاحب پوری کرتے، کیونکہ وہی ان کی تمام زمینوں اور جاگیر کا مالک تھا۔ لیکن جب آج جاگیردار صاحب کو تھپڑ پڑا تو وہ چپ کے چپ رہ گئے۔ ماں نے ڈانٹا تو اسے بھی بالوں سے پکڑ لیا۔ جاگیردار صاحب نے یہ صدمہ اپنے سینے میں دفن کر لیا، گاؤں والوں کو اس بات کی خبر تک نہ ہونے دی۔ اس میں ان کی اپنی بے عزتی اور ذلت تھی۔ اس واقعے کے بعد پھر جو حویلی میں ہوتا رہا، وہ جاگیردار تو کیا، گاؤں والوں کو بھی برداشت سے باہر ہو گیا، اور گاؤں والوں کے کہنے کے مطابق جاگیردار نے اس ذلیل بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا۔ شریف لوگوں کے گاؤں میں یہ تماشا، یہ آوارگی کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہی نہ جانے کیسے ان کا بیٹا گھر میں داخل ہوا اور جاگیردار کا سوتے میں گلا دبا دیا۔ وہ تڑپتے رہے، چلاتے رہے، لیکن اس ذلیل انسان نے گلا اس وقت چھوڑا جب ان کا جسم بے جان ہو چکا تھا، جب روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بھی دھمکی دی کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو یہی حال اس کا بھی ہوگا۔ جاگیردار کی موت پر ایک قیامت تھی جو بیت چکی تھی۔ وہی جاگیردار صاحب تھے جن کے خلوص و پیار کو دیکھتے ہوئے گاؤں والے ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ گاؤں والوں پر کوئی بھی پریشانی آتی تو جاگیردار صاحب فوری اس پریشانی کو ختم کر ڈالتے۔ لیکن آج چپ چاپ ہزاروں غم دل میں لیے وہ قبر میں جا لیٹے۔ جاگیردار کی موت کے بعد جاگیردارنی بالکل خاموش ہو گئی۔ ان کی زبان پر جیسے قفل پڑ گیا تھا۔ جاگیردار کی موت کے 1 مہینے بعد ہی گھر میں وہی قہقہے برپا ہونے لگے۔ دوسرے گاؤں کے اوباش نوجوانوں نے اس گھر میں رہائش رکھ لی۔
جو بظاہر اس کے دوست تھے لیکن اصل میں انہیں مفت میں سب کچھ مل رہا تھا، پھر بھلا وہ یہاں سے کیسے جا سکتے تھے؟ ایک حد ہوتی ہے کسی کام کی۔ لیکن جاگیردار کے بیٹے نے بے حیائی اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ گاؤں کا کوئی فرد اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ اس کا نتیجہ پا لیتا۔ ایک روز اس نے اپنی ماں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اسے گھر میں ماں بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ اگر وہ سگا بیٹا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ جاگیردار نے اپنی زندگی میں اپنی تمام جائیداد اس کے نام کر دی تھی۔ ایک روز اس کا دوست کہیں سے ایک خوبصورت لڑکی اٹھا کر لے آیا، نہ جانے وہ کہاں کی تھی۔ روزانہ اسے زد و کوب کیا جاتا، اس کی عصمت دری کی جاتی، اس کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی رہتی۔ تب سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے نوجوان سامنے آئے اور ایک جنگ تھی جو اس گاؤں میں ہوئی۔ اس جنگ کا نتیجہ کچھ اچھا نکلا تھا کہ گاؤں میں سے کچھ اوباش نوجوان چلے گئے تھے۔ ایک مہینہ آرام و سکون سے بسر ہوا۔ ایک رات اسی گھر سے کسی عورت کی خوفناک چیخیں بلند ہوئی۔ گاؤں والوں نے یہ دردناک چیخیں سنی تو چند ایک نوجوان آگے بڑھے، لیکن بزرگوں نے منع کر دیا کہ صبح اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ لیکن گاؤں کے نوجوانوں کا خون جوش مار رہا تھا، وہ کب سنبھلنے والے تھے؟ اس کے باوجود بھی نوجوانوں کو بزرگوں کی بات ماننا پڑی اور وہ اپنے گھر کی چھتوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ان اوباش نوجوانوں نے اس خوبصورت لڑکی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے۔ نہ جانے وہ ظالم لوگ اس لڑکی پر کیا کیا ظلم ڈھاتے رہے، اور وہ بیچاری نہ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کون اسے اٹھا کر لایا تھا۔ بہرحال صبح ہوئی تو چند نوجوان لڑکے قبرستان گئے، جہاں انہیں ایک گڑھا کھدا ہوا نظر آیا جس میں شاید انہوں نے اسے دفن کیا تھا۔ لیکن گڑھا تو بالکل خالی تھا، صرف لڑکی کا دوپٹہ وہاں موجود تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان ظالموں نے اسے یہاں ضرور دفن کیا ہے، کیونکہ گاؤں والوں نے پورے قبرستان میں دوڑ بھاگ کی، لیکن کہیں سے بھی لڑکی کی لاش نہ ملی۔ لاش کا غائب ہو جانا ایک معمہ بن گیا تھا۔ سارے گاؤں والے جاگیردار کے اس ظالم بیٹے کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے، کیونکہ وہاں ہر وقت اوباش نوجوانوں کا جھرمٹ نظر آتا۔ گاؤں میں پورا دن اس لڑکی کے بارے میں تبصرے ہوتے رہے کہ اس کی لاش کہاں جا سکتی ہے۔ جس بے دردی سے وہ اسے کھینچ کر یہاں قبرستان لائے تھے، ظاہر تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکی زندہ نہ تھی۔ اگر وہ زندہ بھی ہوتی تو تب بھی اسے کھیتوں میں جھاڑیوں میں کھینچنے سے وہ مر چکی ہوتی۔ رات ہو چکی تھی۔ پورے گاؤں والوں پر اس بات کا بھوت سوار تھا کہ وہ جب تک جاگیردار کے بدقماش بیٹے کا بھی ایسا حشر نہ کریں، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ رات آدھی گزر گئی تو جاگیردار کے گھر سے خوفناک بھیانک آوازیں بلند ہوئی۔ یہ آوازیں عورت کی نہ تھی، بلکہ کسی آدمی کی تھی، جو 1 گھنٹے بعد ختم ہو گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی پتہ چلا کہ ان لوگوں کا ایک ساتھی خون میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ اس کی موت سے گاؤں والوں کو خوشی ہوئی، کیونکہ گاؤں والے جان گئے تھے کہ ان سب کا آپس میں جوئے میں جھگڑا ہوا ہوگا اور جاگیردار کے بیٹے نے اسے مروا دیا ہوگا۔ دوسرے دن رات کو پھر ویسے ہی چیخیں بلند ہوئی جو کل رات سنی تھی، اور صبح سویرے پتہ چلا کہ ایک اور آدمی خون میں لت پت مرا پڑا ہے۔ پھر تقریباً 1 ہفتے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ ہر روز ایک لاش خون میں لت پت پڑی ملتی۔ جو بات سننے میں آ رہی تھی وہ یہ کہ ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا نہ ہوتا تھا، کوئی غیبی مخلوق تھی جو ان پر وار کرتی تھی، کیونکہ جاگیردار کے بیٹے کا رنگ بھی پیلا زرد پڑ چکا تھا۔ گاؤں والوں کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ چاہے مرتا چاہے جیتا۔ ویسے بھی خدا کا قانون ہے کہ وہ ظالم لوگوں کو ان کا انجام بھی دکھا دیتا ہے۔ سو وہ لوگ بھی اپنا انجام دیکھ رہے تھے۔ جب مسلسل 1 ہفتہ اسی طرح اموات کی نظر ہو گیا تو باقی کے دوستوں نے دوڑ لگا دی۔ جو جاگیردار کے گہرے ساتھی تھے ساتھ چھوڑ گئے۔ اب اکیلا ظالم جاگیردار ہی اس گھر میں تھا۔ وہ گاؤں والوں سے معافیا مانگتا، سب کو اپنے ساتھ ملانے کو کہتا، لیکن گاؤں کا کوئی فرد بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ رات ہوئی تو جاگیردار کو اپنی موت بھی رقص کرتی نظر آئی۔ وہ گھر سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن کیوں نہ بھاگا یہ بات ہم نہیں سمجھ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غیبی طاقت کے شکنجے میں لپٹا ہوا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس طاقت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہو جس نے ایک ایک کر کے سب کو خون میں رنگ دیا تھا۔ رات گہری ہوئی تو جاگیردار کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کی زبان پر منتیں تھیں، جو زور زور سے کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ مارو، میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہوں۔ لیکن یہ سب بے سود تھا۔ چند لمحوں بعد دردناک چیخیں اس کی زبان سے ابھرنے لگی۔ اس کے بعد یکدم خاموشی چھا گئی، ایک سناٹا چھا گیا۔ گاؤں والے سمجھ چکے تھے کہ جاگیردار بھی خون میں لت پت پڑا ہوگا
اور یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ جب گاؤں کے نوجوان لڑکے وہاں پہنچے تو واقعی وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی لاش کا بہت برا حال تھا۔ اس کی آنکھیں نکال کر دور پھینک دی گئی تھی، ناک کان غائب تھے، جیسے وہ اس کے جسم کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس کے جسم پر عجیب و غریب دانتوں کے نشانات تھے۔ جس طرح ان لوگوں نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تھا، اسی طرح گاؤں کے نوجوانوں نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے قبرستان لے گئے اور اسے اس قبر میں دفن کر دیا جہاں اس لڑکی کا دوپٹہ ملا تھا۔ یوں ایک پر رونق حویلی ویران و سنسان ہو گئی۔ یہ وہ حویلی تھی جہاں جاگیردار صاحب گاؤں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اب یہ وہ حویلی ہے کہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ سبھی لوگوں کا خیال ہے کہ ان سب کا خاتمہ اسی خوبصورت لڑکی نے کیا تھا جس کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش پر چڑیلوں نے قبضہ جما لیا ہو، جو ایک عبرتناک انتقام لینا چاہتی ہوں، اور وہ انہوں نے لے بھی لیا۔ اب اس حویلی میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے، بالکل خالی اور سنسان پڑی ہے۔ گاؤں والوں نے اس لڑکی کو راتوں کو کئی دفعہ گھومتے بھی دیکھا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی گاؤں کے آدمی کا نقصان نہیں کیا۔ لیکن گاؤں والوں پر ایک خوف ہے کہ کہیں وہ ہم سب کو بھی ختم نہ کر دے، اس لیے گاؤں کے لوگ رات کو گھروں سے نہیں نکلتے۔ اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس مکان میں دوبارہ کوئی آباد نہیں ہوا۔ بابا جی کی کہانی سننے کے بعد میرے اندر جو خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن میں نے پھر بھی تصدیق چاہی۔ بابا جی، وہ حویلی خالی نہیں ہے، اس میں ایک لڑکی رہتی ہے، میں نے کئی بار اسے آتے جاتے دیکھا ہے۔ بزرگ میری بات سن کر عجیب تعجب کا شکار ہو گئے اور میرا منہ تکنے لگے۔ نہیں بیٹا نہیں، یہ تمہارا وہم ہے، کئی سال سے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بابا، جس قبر میں لڑکی کو دفن کیا گیا تھا، یہ قبر ہی خوابوں میں نے پھٹتی دیکھی ہے۔ اسی قبر سے میں نے اس دوشیزہ کو نکلتے دیکھا ہے۔ کیا وہ لڑکی؟ میرا ذہن بھی الجھنے لگا تھا۔ بزرگ تو چلے گئے تھے، لیکن میں وہاں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں کافی دیر تک اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ لڑکی زندہ ہے، مردہ ہے، یا چڑیل ہے، یا شاید انسان۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے ایک بلند ہوتا ہوا قہقہا سنائی دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی مہجہ بھی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی چمک دمک، وہی شوخ انداز، سرخ کپڑے، وہی ہونٹوں پر لالی۔ اس دفعہ اسے دیکھ کر خوشی نہ ہوئی بلکہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ کن خیالوں میں گم ہو میری جان؟ اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ، وہی پیار تھا، لیکن میرے اندر ماں سوائے خوف کے اور کچھ نہ تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بمشکل یہ الفاظ میری زبان سے ادا ہو سکے۔ کچھ نہیں میری جان، میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتی ہوں۔ کیوں خوف زدہ ہو مجھ سے؟ اٹھو، میرے قریب آؤ، دیکھو میں تمہیں پانے کے لیے بے چین کھڑی ہوں۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے قدم ساتھ نہ دے رہے تھے۔ پاؤں ایسے تھے جیسے منووزنی ہو گئے ہوں۔ تم اب کہیں نہیں جا سکتے، تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو، اور جب بھی تم نے فرار ہونا چاہا تو میرا یہ پیار تمہارے لیے موت بن جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ واپس مڑی اور کافی دور تک چلتی ہوئی دکھائی دیتی رہی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ میں واقعی اس کے قبضے میں تھا، اس کے نام میں اپنا سب کچھ لگا چکا تھا، اس کے لیے میں سب کو چھوڑ کر آیا تھا، پھر کیسے اس کے قبضے میں نہ آتا۔ لیکن جب آج حقیقت میرے سامنے آئی تو میں باغی ہو گیا تھا، اپنے پیار سے منہ پھیرنے لگا تھا، ان خوابوں کو ادھورا چھوڑنے لگا تھا جو میں نے دیکھے تھے۔ یہ سبھی جانتے تھے، بلکہ میں خود بھی جانتا تھا کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، تو پھر آج کیوں خود کو روکوں، کیوں نفرت کروں اس سے؟ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے شام کے سائے ڈھلتے نظر آنے لگے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں وہاں چارپائی پر جا کر لیٹ گیا، دل کو اتنا مضبوط کر لیا کہ اگر میرے ارادوں کو موت بھی توڑنا چاہتی تو نہ توڑ سکتی تھی۔ جب مکمل طور پر اندھیرا پھیل گیا تو میں اٹھا اور اس حویلی کی طرف چل پڑا جہاں میری زندگی بھی تھی اور میری موت بھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی میرا دماغ گھومنے لگا۔ عجیب ناگوار سی بدبو اس حویلی میں ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کمرے میں اندھیرا تھا، سوائے بدبو اور بھپکے کے وہاں اور کچھ نہ تھا۔ میں کمروں سے گزرتا ہوا ایک بہت بڑے صحن میں چلا گیا، اور کمروں سے گزرتے ہوئے ہزاروں جالوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا جو شاید برسوں سے وہاں موجود تھے۔ تافون اور بدبو سے میرا دماغ شل ہو کر رہ گیا تھا۔ صحن میں جاتے ہی میں زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر میری رات وہیں گزری، لیکن مجھے نہ وہاں لڑکی نظر آئی
اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ جب دن کا اجالا ہوا تو کمرے روشن ہو گئے۔ ہر چیز کا جائزہ لیا۔ گرد و غبار، جالوں سے ڈھکے ہوئے کمرے اور بکھرا ہوا سامان تھا۔ کیڑے مکوڑے ادھر ادھر ایسے گھوم رہے تھے جیسے یہ مکان ان کے لیے ہی بنا تھا۔ لیکن اب یہی مکان میری زندگی تھا اور یہی مکان میری موت۔ میں نے برسوں سے لگے ان جالوں کو صاف کرنا چاہا تو ایک بلند ترین قہقہا ابھرا۔ میں نے یکدم اپنے ہاتھ روک لیے۔ پھر ان جالوں میں سے وہ لڑکی نمودار ہوئی جس کی صورت میں اتنی کشش تھی کہ میں سوائے دیکھنے کے اور کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے خود کو جھٹکا ہوش قائم کیے اور اس سے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آئی ہو؟ میری باتیں سنتے ہی وہ بلند آواز میں ہنسی اور بولی، میرا کوئی نام نہیں ہے، تم جو چاہو مجھے نام دے سکتے ہو۔ یاد کرو، تم ایک مرتبہ ایک ویرانے میں گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری معصوم صورت میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میں تم پر حملہ کرتے کرتے رک گئی۔ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن میں تمہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، ایسی محبت کہ میں اپنے خاندان سے کٹ کر رہ گئی۔ تم جہاں جاتے میں تمہارے تعاقب میں رہتی، یہاں تک کہ میں تمہارے گھر میں بھی جا گھسی، لیکن تم بے خبر تھے۔ میں نے تمہیں یہ ظاہر ہی نہ ہونے دیا کہ کوئی تمہارے بالکل قریب ہے۔ وہ کہانی سناتی رہی اور میں ماضی میں کھوتا گیا۔ اس کی بات میں صداقت تھی۔ میں نے ایک دفعہ ویرانے میں قیام کیا تھا اور میں بچہ تھا۔ خوف بھی بہت آ رہا تھا لیکن میں اس ویرانے میں گھستا ہی چلا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی انسانی چہرہ یعنی گاؤں کی لڑکیاں اچھی نہ لگتی تھی۔ شاید اس نے مجھے اپنے شہر میں جکڑ لیا تھا۔ پھر اس نے کہا، جس لڑکی کو وہ گنڈے اٹھا کر لائے تھے اس لڑکی پر میرا سایہ تھا، سو میں بھی یہاں پہنچی اور اس لڑکی کی موت کے بعد اس کا روپ دھار لیا اور پھر اس لڑکی کا انتقام سبھی اوباش نوجوانوں سے لے لیا۔ تمہیں بھی میری یہ صورت اچھی لگی، سو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے یہ صورت اپنا لی۔ حالانکہ میں چاہتی تو تمہیں خوفزدہ بھی کر سکتی تھی، اب بھی کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اب میں تمہیں یہاں انسانوں کی بستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گی۔ چلو گے نا میرے ساتھ؟ میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا، فوراً حامی بھر لی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تعویذ اتار دو۔ میں نے جو ہی تعویذ اتارا اس کا بھیانک چہرہ نظر آنے لگا۔ مجھے اس کے اندر اپنی موت نظر آنے لگی۔ میں نے فوری تعویذ پہن لیا۔ اب میں اصل صورتحال جان چکا تھا کہ یہ سب تعویذ کا کمال تھا کہ وہ مجھے چھو نہیں سکتی تھی۔ اب میں یہ تعویذ کیسے اتار سکتا تھا؟ اور جب تک یہ تعویذ میرے گلے میں تھا وہ مجھے کہیں بھی نہیں لے جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ میرا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ اب ہر روز وہ تعویذ اتارنے کو کہتی لیکن میں ایسا نہ کرتا۔ وہ محبت کے دعوے کرتی رہتی لیکن میں اس کی اصل صورت دیکھ چکا تھا اور شاید یہ میرا وہم تھا کہ وہ مجھے مار دے گی۔ اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو اس دن پہنچا سکتی تھی جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جو چاہتی فوری کر دیتی۔ وہ 3 سال سے میرے ساتھ تھی لیکن تعویذ کی وجہ سے وہ مجھے چھو نہیں سکتی تھی۔ ان 3 سالوں میں نے اسے پوری طرح آزما لیا تھا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب میں بھی اس کے ساتھ کہیں دور چلے جانا چاہتا تھا، لہٰذا اب میں یہ تعویذ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کاشف نے تعویذ میرے حوالے کیا۔ مجھے بھی کاشف کی صورت پر ترس آیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تعویذ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تم اسے نہ اتارو، اس پر خدا کا پاک کلام پڑا ہوا ہے۔ لیکن وہ بولا، نہیں بابا عطا محمد، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یا تو مر جانا چاہتا ہوں یا اس کے ساتھ کہیں کھو جانا چاہتا ہوں۔ تم کل صبح اس حویلی میں جا کر دیکھ لینا، اگر میں وہاں موجود ہوا تو سمجھ لینا کہ وہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ، اور اگر نہ ہوا تو سمجھ لینا کہ وہ مجھے لے کر کہیں چلی گئی ہے۔ بابا جی، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ میں مجبور ہوں اپنی محبت سے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ 3 سالوں میں اس نے مجھے اس قدر سچا پیار دیا ہے کہ شاید کسی انسان سے نہ مل سکتا۔ اگر وہ مجھے مار بھی دے گی تو بھی مجھے دکھ نہ ہوگا، بلکہ میں خوشی سے موت قبول کر لوں گا۔ 3 سال میں اس کا صرف ایک ہی اصرار تھا کہ میں یہ تعویذ اتار دوں تاکہ وہ مجھے لے کر کہیں دور چلی جائے۔ آج میں اس کی یہ تمنا پوری کر رہا ہوں۔ کاشف اپنی کہانی سنانے میں اس قدر مگن تھا اور میں اس کی کہانی سننے میں اس قدر محو تھا کہ سامنے میز پر رکھی ہوئی چائے شربت بن چکی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں اسے دوبارہ گرم کر لیتا ہوں۔ کاشف بولا، نہیں بابا جی رہنے دو، اب مجھے چائے کی طلب نہیں ہے۔ اب تو میں دنیا سے ناتا ہی توڑ رہا ہوں، اپنے پیار کی تکمیل کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں غائب ہو جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے الوداعی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف اور اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔
میری رات کیسے گزری یہ میں ہی جانتا ہوں۔ رات بھر کاشف کا معصوم چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا اور دعائیں کرتا رہا کہ اس کی زندگی طویل ہو۔ صبح ہوئی تو میں نے اس حویلی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے بغیر کسی خوف کے دروازہ کھول دیا۔ ایک کمرے کو دیکھا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر ایک کمرے میں گیا تو وہاں کچھ ہڈیاں نظر آئیں۔ ان ہڈیوں پر میری نظریں جم کر رہ گئیں۔ یوں تو ہر کمرے میں خون تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کمرے میں سے کاشف کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ تازہ ہڈیاں کاشف کی تھیں۔ اس کی محبوبہ نے اس کا خون چوس لیا تھا۔ کیا اس نے اس کے ساتھ بھی دوسرے لوگوں کی طرح سلوک کیا تھا؟ اگر یہ بکھری ہڈیاں کاشف کی تھیں تو پھر اس کے کپڑے نظر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اگر کپڑے ہوتے تو میں یقین کر لیتا کہ یہ ہڈیاں واقعی کاشف کی تھی، لیکن اب میرا دماغ عجیب و غریب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اگر کاشف غائب ہو سکتا ہے تو اس کے کپڑے بھی غائب ہو سکتے ہیں۔ کہیں وہ دنیا سے تو غائب نہیں ہو گیا؟ اب میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہڈیاں کاشف کی تھیں یا کسی اور کی؟ اس نے کاشف کو مار دیا تھا یا اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور شاید اس کا جواب پوری زندگی تلاش بھی نہ کر سکوں۔ مجھے یہ کہانی ایک سفر کے دوران بزرگ نے سنائی تھی، اور وہ تعویذ بھی دکھایا تھا جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ کاشف زندہ تھا یا مر گیا ہے، اس کا جواب آپ بھی تلاش کیجیے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔